नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज जो एक तरह से अनसुलझे जिसे कहा जाता है या अनरिजोल्व्ड, उसमें कुछ और गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान का उभार है, जो तालिबान को की बढ़ती हुई ताकत है, उसके साथ-साथ दुनिया भर में ये अटकलें अंदाज़े लगाई जा रही हैं कि तालिबान की हुकूमत अगर बनी तो वो कैसी होगी, क्या कुछ होगा, इलाके के मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, भारत उनके साथ कैसे एडजस्ट करेगा। इस किस्म के सवालात हैं और उनका क्या नज़रिया है, किस नज़रिए के चलने वाले, किस नज़रिए पर अमल करने वाले लोग हैं। ये सब सवालात हैं जो बार-बार उभरते रहते हैं। वेस्टर्न मीडिया अपने तरीके से कहता है, लेकिन हम चूंकि भारत में हैं और चीजें नजदीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पड़ोस का मुल्क है अफगानिस्तान। वहां जो कुछ होगा उसका असर भारत पर भी होने वाला है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो एक लंबे अरसे से जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक प्रोमिनेंट राइटर भी हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, मिल्ली गजट अखबार है उसके एडिटर हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी शायद लोगों के सामने भी नहीं आए हैं। बहुत अहम काम आप कर रहे हैं। जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त का जो तालिबान है वो 1996 से 2001 वाली सरकार वाला तालिबान और आज के तालिबान में क्या फर्क है, क्या कुछ होने वाला है अफगानिस्तान में, आप इसे कैसे महसूस कर, क्या समझ रहे हैं? देखिए, मसले को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तालिबान का वजूद कैसे आया था। ये कि तालिबान कहीं ऊपर से नाजिल तो नहीं हुए थे, बल्कि वहाँ के हालात की वजह से वहाँ पर जब 80 में रूस ने वहाँ पर कब्जा किया और रूस की फौजें आई, उसके बाद एक लंबी जद्दोजहद चली, तकरीबन 9 साल 10 साल चली। उसके बाद जो है मुख्तलिफ मिलिशियाज, एक नहीं थी बल्कि बहुत सी मिलिशियाज थी, उन्होंने मिल करके उनको नाकाम किया, उनको भागने पर मजबूर किया। फिर उनकी, लेकिन वो हुकूमत जो थी उसके अंदर खुद जो है कोई तवाफुक नहीं था, बल्कि आपस में वो मुस्तकिल लड़ाई करती थी, वो एक दूसरे को मारती थी, बल्कि यहाँ तक कि काबुल के ऊपर उनमें उन्हीं में जो शामिल थे हुकूमत में, उन्होंने रॉकेट तक मारा। ये सब जो हालात थे जिसकी वजह से अफगानिस्तान में उनकी ताईद खत्म हो गई और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक ताकत आनी चाहिए जो कि मुल्क में अमन और अमान ले आए और मुल्क में जो मुल्क के मफाद में वो काम करे। उसकी वजह से तालिबान का वजूद में, और तालिबान अमूमन, यानी ये कहना बहुत जरूरी है कि जो वहाँ के जो उलमा थे और जो वहाँ के जो कबाइली जो सरबराह थे, इनकी जो है एक तरह से गठजोड़ करके इन्होंने बनाया। और तालिबान, जैसे कि लफ्ज बताता है कि ये तालिब इल्म थे। तालिब इल्म ये कहाँ थे? ये तालिब इल्म जो है, जो पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी कैंप इनके लगे हुए थे, पाकिस्तान में अफगानी रिफ्यूजी कैंप थे, उसमें जो तलबा स्कूलों में पढ़ते थे, फिर उनको जो है मदद देनी शुरू की। अमेरिका ने मदद की, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया और फिर उनको वहां उतारा गया। और वो जो हुकूमत थी उसको बिल आखिर जो है तकरीबन 2 साल जद्दोजहद की और सन 94 में उन्होंने उस हुकूमत को, जो किसमें हथियार वगैरह शामिल थे, उसको के वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और तकरीबन इस तरह से उनकी वहां हुकूमत आ गई। ये बात दुरुस्त है कि सारी दुनिया के अक्सर ममालिक ने उस हुकूमत को नहीं माना। वो एक अलग मसला, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने वहां पर लेकिन ऐसी हुकूमत थी जहां पर के उनको जो रूस के खिलाफ जो जो जो, जो जद्दोजहद के दौरान जो बाहर से जो मुजाहिदीन के नाम पे लोग आए हुए थे, जो कि बाद में जिनका नाम अलकायदा पड़ा, उसामा बिन लादेन और इस तरह के लोग थे, अब्दुल्ला अज़ाम, कौन कौन इस तरह के लोग, ये लोग वहां बाकी थे। और चूंकि वो एक कबाइली निज़ाम है जिसके अंदर मेहमान की बहुत ही इज्जत होती है, तो उन्होंने उनको भगाया नहीं। हालांकि उन्होंने पूरी तरह मुल्क पर कब्जा कर लिया और वो लोग, वो तंजीमें जो कि वहां पर काबिज थी, उनको हटा दिया, बल्कि भगा दिया वहां से, काबुल वगैरह से। उसके बावजूद उन्होंने इनको नहीं हटाया। उसके बाद जो है
2001 میں جو بڑا واقعہ ہوا، اس واقعے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیوں وہ واقع ہوا ہے. میں اس کی تائید بالکل نہیں کرتا ہوں، یعنی دہشت گردی کی تائید کبھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کو پڑھنا چاہیے کہ بھائی دہشت گرد کے دماغ میں کیا ہے، کیوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت طالبان سے پہلے جو بہت سی ملیشیاز تھے وہ سب روس کے خلاف لڑ رہی تھی، تو ملک تباہ ہو رہا تھا، تباہ ہو رہی تھی، وہاں کے جو پل وغیرہ تباہ ہو رہے تھے، جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا. اس وقت امریکہ نے بہت ہی واضح طریقے سے وعدہ کیا تھا کہ روس کی ناکامی اور انخلا کے بعد ہم افغانستان کو دوبارہ ری بلڈ کریں گے، دوبارہ اس کو بنائیں گے. اس پہ یہ اس کا وعدہ تھا، اور اس بنیاد پر وہ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جب روس بھاگ جائیں گے تو پھر جو چیزیں ہماری تباہ ہوئی، پورا ملک تباہ ہو گیا ہے، اس کو یہ ٹھیک کریں گے. لیکن جب روس بھاگا وہاں سے تو یہ بھی بھاگ گئے. امریکہ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، مطلب ایک ٹوٹے پھوٹے بالکل ٹوٹے ملک کو چھوڑ کے وہ چلا گیا. وہ اس بات کا غصہ تھا جو کہ یعنی یہ لوگ جو کہ خود ان کے حلیف تھے، یعنی القاعدہ کے لوگ، اسامہ بن لادن کو ان کے ایجنٹ تھے، انہی کے لوگ تھے، ان کے پیسے پر، ان کے اسلحے پر، ان کی ٹریننگ پہ کام کر رہے تھے. لیکن وہاں سے یہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کیا ہے، انہوں نے ہمارا پورا ملک تباہ کروا دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ریبلڈ کیے بغیر چلے گئے یہاں سے. تو یہ وہاں سے ہوا جس کا کہ ظہور 9/11 میں ہوا. میں اس کی بالکل تائید نہیں کرتا ہوں، وہ ایک غلط چیز تھی، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو سوچنا چاہیے تھا اگر وہ ایسا کریں گے کہ اس کے کیا نتائج ملیں گے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے مشرق وسطی، عراق وغیرہ سب کو وہ بھگتنا پڑا اس کی. تو وہ ایک بہت بڑی بھیانک غلطی تھی جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن سمجھنا چاہیے کن حالات میں ہوا. تو اب جو ہے جب یہ مخالف ہو گئے القاعدہ وغیرہ کے لوگ، تو امریکہ نے ان سے کہنا شروع کیا کہ ان کو یہاں سے نکالو. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کیا غلطی کی مجھے بتاؤ. اس کے بعد 9/11 ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ملزم، انہوں نے کہا کہ ہم کو ثبوت دو. امریکہ نے کوئی ثبوت نہیں دیا ان کو، تو انہوں نے ان کو نکالا نہیں. اور اس حالت میں پھر امریکہ نے وہاں پر اٹیک وغیرہ کرنا شروع کیا. جو بھی تو پوری ایک تاریخ ہے، اس کو میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس اٹیک کرنے کے بعد انہوں نے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا. لیکن طالبان نہیں ختم ہوئے، طالبان بھاگ گئے وہاں سے، کچھ پاکستان بھاگ گئے، کچھ جو پہاڑ وغیرہ وہاں پر روپوش ہو گئے. یعنی بڑی بڑی جو جگہ ہیں، قندھار ہے، کابل وغیرہ ہے، وہاں پہ نہیں بلکہ دوسری جگہوں پہ چلے گئے. اور انہوں نے جلد ہی، یعنی 1-2 سال کے اندر پھر انہوں نے اپنی جدوجہد جاری کر دی. اب وہ روس کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ امریکہ اور ان کے جو حلیف تھے ناٹو، یعنی امریکہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ ناٹو کے جو دوسرے جو ممالک تھے، اس میں کہ یعنی برٹن، فرانس، یہ وہ، جرمنی، آسٹریلیا، یہ سب لوگ تھے. ان کی فوجیں وہاں پہ تھیں، اور کافی فوجیں تھیں، ذرا سی فوجیں نہیں تھیں. امریکہ کی جو خود اپنی جو فوج تھی اور نیٹو وغیرہ کے ساتھ ملا کر کے تقریباً 1,20,000 فوج وہاں پہ تھی، جو کہ وہاں پہ لڑ رہی تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو افغان فوج بھی بنائی، اپنی پپٹ فوج، مطلب جو ان کی کٹ پتلی فوج تھی، وہ تقریباً 3 لاکھ کی تھی. یہ لوگ لڑ رہے تھے. لیکن طالبان، جن کے پاس جو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 75,000 ان کے پاس جنگجو ہیں، انہوں نے لڑتے 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 یہاں تک پہنچے کہ ابھی 2-3 سال پہلے امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر ہم جو ہے کبھی بھی جنگ نہیں جیت پائیں گے. اور پھر وہ قطر میں دوحہ وغیرہ کے جو ڈائلاگ وغیرہ ہونا وہ شروع ہوا. اور شروع ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اب امریکہ نے ان کے ساتھ جو صلح کر لی ہے، اور امریکہ انخلا کر رہا ہے. اگلے مہینے اس کا انخلا پورا ہو جائے گا. امریکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جو حلیف ہیں، جو نیٹو کے لوگ ہیں، وہ سب بھی جا رہے ہیں. تو اس کے جانے کے بعد ابھی 1 مہینہ تقریباً ابھی ان کے جانے کے بعد جو ان کے جو پپٹ ہیں وہ بہرحال وہاں پہ باقی نہیں رہ پائیں گے. یہ حقیقت ہے. یہ اس لیے کہ وہ پپٹ جو ہے نہ صرف سیاسی بلکہ فوجی اور مالی طاقت جو ہے ان کو وہاں سے مل رہی، باہر سے، خصوصاً امریکہ سے مل رہی، اس کی بنیاد پر قائم ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے، لیکن امریکہ اور دوسرے لوگ اور جو ان کے معید ہیں، اور افسوس ہے کہ اس میں ہمارا ملک بھی شامل ہو، چاہتا ہے کسی طرح سے وہ پپٹ حکومت، جو کٹ پتلی حکومت وہاں پہ قائم تھی، وہ بھی باقی رہے. جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کٹ پتلی حکومت بھی باقی رہے. اور اسی لیے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان یعنی افغانستان
تقسیم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی جو ہے غلط ہوگا. اگر تقسیم انہوں نے کر بھی لیا تو جو نئی حکومت آئے گی وہ چند سال ہی باقی رہے گی، اس لیے کہ طالبان جو ہے طالبان کو ایک چیز نہیں ہے، بلکہ طالبان جو ہے جو بہت ضروری سمجھنا کہ وہاں کا یہ قبائلی نظام ہے جس میں جرگہ ہے، جس کے اندر کہ وہ لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک فیصلہ ہے. ہم اس سے متفق ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی چند جو ہے مولوی ہیں وہ نہیں فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ مولوی اور قبائلی جو سردار ہیں ان کی مل کر کے ان کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اپنی جنگ جاری رکھیں گے. اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ یہ جنگ جو اب ختم ہو رہی ہے، یہ جنگ ابھی چند سال اور چلے گی، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ختم ہوں گے اور افغانستان ایک ہوگا. اس میں جو افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس نے پہلے تو جو کٹ پتلی حکومت تھی اس کا ساتھ دیا پوری طرح، اور اب بھی جو ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہیں. وہ شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے تقسیم ہو جائے اور ایک نئی حکومت وہاں پہ قائم ہو جائے کابل وغیرہ کے اندر. وہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی اچھی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو یا کوئی بھی جو پڑوسی ملک کسی بھی کا ہو، چاہے ایران ہو، تاجکستان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے. ہم نے خود یہ ہے یہاں ہندوستان میں اس بات کو آزما لیا ہے، اور ہمارے جو ہے ہاتھ جلے ہیں بار بار. سری لنکا میں ہمارے ہاتھ جلے ہیں، بنگلہ دیش میں ہمارے ہاتھ جلے ہیں، نیپال میں ہمارے ہاتھ جلے ہیں، مالدیپ میں ہمارے ہاتھ جلے. تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کریں، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں بھی یہ غلطی ہوئی ہے. اب بھی اس کو سدھار لیں تو اچھا ہے، اب بھی سدھار لیں، لیکن کبھی بھی غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم جو ہے بہت زیادہ یعنی اس میں دخل اندازی نہ کریں، بلکہ جو بھی وہاں حکومت ہو، طالبان کی ہو، کل ممکن کوئی اور بھی ہو، ممکن وہاں الیکشن ہو، کسی اور کی حکومت آ جائے، جو بھی ہے، تو ہم کو جو تعلقات ہیں وہ حکومت اور عوام دونوں کے ساتھ رکھنے چاہیے. نہ یہ کہ ہم ایک کٹ پتلی حکومت جو کہ باہر سے کی مدد سے سیاسی مدد ہے، مالی مدد ہے، اس سے قائم ہو. ایسی حکومت تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہوتی ہے جو کہ باہر کی مدد سے قائم ہوتی ہے. تو ایسی مدد کو ہندوستان کو بھی کسی طرح سے قبول نہیں کرنا ہے. جی، آپ نے ہندوستان کے بارے میں کہا، ابھی جو فروری 2020 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے بیچ، اس وقت بھی بھارت کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود تھا. اس کے بعد ابھی حالیہ تہران میں جو ایک ملاقات ہوئی ہے افغان حکومت کے نمائندوں کی اور طالبان کے نمائندوں کی، اس ملاقات کے وقت پر بھی ہمارے فورن منسٹر ایس جے شنکر وہاں پہنچے تھے. اس کے علاوہ بھی اور بھی دوحہ میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر میڈیا میں کئی بار آیا ہے. ان ملاقاتوں کے باوجود بھارت میں جو ایک سینس آف انسیکیورٹی، ڈر ہے، جس ڈر کے نتیجے میں قندھار سے اپنے کونسلیٹ کو ڈپلومیٹس وہاں سے واپس بلانے پڑے ہیں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ابھی کوئی ایسی بات، ایسی کانکریٹ بات، قابل بھروسہ بات بھارت کے اور طالبان کے بیچ میں نہیں ہوئی کہ وہ ڈر بھی باقی ہے، اور اپنے ڈپلومیٹس کو، اپنے شہریوں کو، تقریباً 3000 بھارت کے شہری وہاں پر رہتے ہیں افغانستان میں، مختلف پروجیکٹس ہیں مختلف صوبوں میں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا طالبان کے کچھ بھارت سے ایسے رشتے بن پائیں گے جس میں بھروسہ کیا جا سکے؟ جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہاں کی پپیٹ حکومت کے بہت نزدیک بھارت رہا، کیا اس کا نقصان مسلسل جاری رہے گا؟ جو بھروسے کی کمی کا معاملہ اسی طرح سے رہے گا؟ کیا کچھ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے، جو قندھار وغیرہ سے جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پوری طرح سے اپنے سارے جو ہے انڈے جو ہے نا ایک پلے پہ ڈال دیے، جو کہ مناسب نہیں تھا. اور ابھی بھی کم سے کم اس بات کا وقت ہے کہ ہم اعلان کر دیں کہ بھائی جو بھی کابل میں یا افغانستان میں حکومت کرے گا ہم جو ہے اس کے ساتھ رہیں گے، اور ہمارا تعلق وہاں عوام سے ہے، ہمارا تعلق کسی خاص پارٹی یا کسی خاص جو ہے گروپ یا ملیشیا سے نہیں ہے. یہ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیے ہندوستان جو ہے ہر چیز تو پاکستان اور کشمیر کے تنازع، کشمیر جو ہے پہلے یہ بتا دوں کہ کشمیر میں کوئی طالبانی لڑنے نہیں آیا، یہ مجھے اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے. جو لوگ لڑنے آئے تھے وہ القاعدہ وغیرہ کے جو لوگ تھے. جب جنگ وہاں ختم ہو گئی
تو کچھ لوگ جو ہے تاجکستان وغیرہ چلے گئے, کچھ چچنیا چلے گئے, کچھ عرب ممالک چلے گئے, سوڈان چلے گئے, کچھ یہاں کشمیر میں آئے تھے. میرے خیال ہے کہ ممکن ہے کہ 100 آدمی 150 آدمی آئے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس سے قیامت آ جائے گی. لیکن وہ لوگ طالبانی نہیں تھے, وہ افغانی نہیں تھے, بلکہ اس زمانے میں میں نے خود کشمیر میں جا کے رپورٹنگ کی ہے, ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے, ان میں کوئی بھی افغانی نہیں تھا, عرب تھے. عربوں سے میں نے ملاقات کیا اور یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس زمانے میں. تو وہ لوگ نہیں تھے. تو ہندوستان کا یہ سمجھنا کہ طالبان جو ہے وہ کشمیر میں کوئی دخل اندازی کریں گے, یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے بھی انہوں نے نہیں کی. جو لوگ آئے تھے وہ دوسرے لوگ تھے, اب وہ چلے گئے. اب وہ لوگ جو ہے بھگوڑے ہو گئے, بھاگ گئے, ان کی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے. افغانستان یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اب اتنی عقل ضرور آ گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کے جو عناصر ہیں, جو تخریب پسند اور جنگجو عناصر ہیں, جن کے اپنا الگ ایجنڈا ہے, ان کا ایجنڈا افغانستان نہیں ہے, ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, تو ان کو وہاں جگہ نہیں دیں گے, ان کو وہاں پر جو ہے جمنے نہیں دیں گے. اگر وہاں کچھ وہاں پہ ہوں گے بھی اگر چند لوگ وہاں پہ, تو ان کو وہاں سے نکال دیں گے. اب وہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے ہندوستان کو یہ ڈر نکال دینا چاہیے کہ اس کا اثر ہمارے جو ہے افغانستان پہ ہوگا. البتہ ان کے تعلقات اگر پاکستان سے ہیں, حالانکہ یہ بات ایک تاریخی بات ہے کہ افغانی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ ایک تاریخی بات ہے. وہ ہمیشہ ان کو حریف کے طور سے دیکھتے ہیں, ہمیشہ ان سے جو ہے نا خوفزدہ رہتے ہیں کہ مان لی یہ کیا کر دیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس جنگ میں ایک حد تک جو ہے, شاید بہت زیادہ حد تک جو ہے پاکستان ان کے ساتھ رہا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پر تقریباً 5 جو ہے ملین یعنی 50 لاکھ جو ہے ریفیوجی جو ہے افغانی پاکستان میں رہتے ہیں. تو ان سب کی چیزوں کے بنیاد پر اگر پاکستان وہاں زیادہ توجہ دیتا ہے تو ہم پریشان ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے, اور کوئی ممالک دے رہے تھے, امریکہ اتنا دے رہا تھا تو ہم کو پریشانی نہیں ہوئی, اور چائنا ابھی اس وقت دے رہا ہے, ہم کو پریشانی نہیں ہوئی. تو ہم کو جو ہے اس معاملے کو اتنا گمبھیر سے نہیں لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا, میں نہیں سمجھتا ہوں ذاتی طور سے کہ ان کا کشمیر میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے ملک کو ابھی برس تک اپنے ملک کو سنبھالنے اور اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کرنے پر وہ لگے رہیں گے. اس لیے یہ سوچنا کہ وہ یہاں سے اپنے آپ کو بلا وجہ ایک دوسرے مسئلے میں ڈالیں گے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. اور اگر ہماری طرف سے کچھ پہل ہوتی ہے, ہماری طرف سے کچھ حسن نیت کا اظہار ہوتا ہے, تو یقیناً اس کا اثر ان کے اندر ہوگا. وہ بھی انسان ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ایسے جامد قسم کے وہ مولوی نہیں ہے, بلکہ وہ بھی آج جو ہے تقریباً 30 سال, کم سے کم 30 سال ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال تو بہرحال ہو ہی چکا ہے, وہ عالمی سیاست کو دیکھ رہے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں. تو یقیناً ان کے اندر تبدیلیاں آئی ہوں گی, اور وہ سمجھیں گے کہ بھئی کیا چیز ہمارے مفاد میں ہے اور کس چیزوں سے دوسرے ممالک جو ہے بھجکتے ہیں, تو وہ چیزیں وہ نہیں کریں گے. بہت کچھ ان کی عقل آ چکی ہوگی اور آئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ہم ان کے دیکھ رہے ہیں, ان کے جو بیانات دیکھ رہے ہیں, ان کے انٹرویو دیکھ رہے ہیں, اب کافی عقل مندی کے ہیں. تو ہم کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ جیسے کہ اور ملک کرتے ہیں, اور ملک کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی حکومت کہیں پر قابض ہے ہم اس سے معاملہ کرتے ہیں. جو بھی حکومت, روس میں جو ہے کوئی اور بھی حکومت آ جائے گی تب بھی ہمارا معاملہ اس سے رہے گا. اسی طرح سے ہم کو افغانستان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اور جو یہاں پر کچھ سوچ ہے جس میں یقیناً کچھ ہندوتوا وغیرہ کا بھی زور ہے, اس سے ہم کو نکل کر کے ہم کو جو ریئل پالیٹک جسے بولتے ہیں اس کے اندر آنا چاہیے. اور حالات جس طرح کے بھی ہیں, جہاں کی بھی ہیں, اور کہیں پہ بھی کسی بھی ملک کے عوام جو چاہتے ہیں اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, آپ نے بہت ہی اہم بات کہی کشمیر کے بارے میں کہ وہاں کبھی پہلے کچھ لوگ آئے تھے جن میں عرب تھے یا کچھ دوسرے ملکوں کے لوگ تھے, اور اب وہ وہاں نہیں ہوں گے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ بھارت کو اس ڈر سے باہر نکلنا چاہیے کہ طالبان کی اگر حکومت آئے گی افغانستان میں تو وہ کشمیر میں آ کر کے کوئی گڑبڑی پھیلائیں گے. یہ بہت اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو بھی سرکار افغانستان میں ہو اس سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ طالبان کی ہو یا دوسری سرکار ہو. اور پپیٹ حکومت کے اتنا نزدیک ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا, عوام سے اور حکومت سے دونوں سے رابطہ رکھنے کی ضرورت تھی. شاید اگر ایسا ہوتا تو اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا. اسی کے ساتھ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ
इतनी गहराई से मालूमात कश्मीर के बारे में जिस तरह की बातें की, मैं बहुत सी चीजें मैं खुद सीखता हूं इंटरव्यू के दौरान। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।